पार्ट 7। ओडियन थिएटर की शान और शौकत हाल के लोगों के लिए भी खैराकुन थी। गोलाई में तरतीब से बनी सीढ़ियाँ और ऊपर नीचे चलते फिरते लोग, ये मंजर उसे बहुत दिलचस्प लगा। तुम पहली बार आई हो ना? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम यहाँ पहली बार आई हो। तुम्हारी आंखें जब हैरान होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये तब भी हैरान थी जब मैंने तुमसे कॉफ़ी मंगवाई थी, इसलिए मुझे इन्हें हैरान करना अच्छा लगता है। उजरम इसके साथ साथ चलता इसे कह रहा था। ऑडियन थिएटर इसे बहुत रोशन लगा, जैसे एथेंस लगता था, जैसे इसे अब ये दुनिया लगने लगी थी। फिर हर चीज़ अच्छी लगने लगी, खूबसूरत, खुली खुली, पुरबहार। वो सोफिया आंटी के साथ अहद का मैच देखने गई थी। वो लाइव मैच पहली बार देख रही थी। ज़्यादा हुजूम नहीं था, ज़्यादातर स्कूल के तलबा थे, वालिदैन और कुछ मकामी लोग। वो भी खड़ी होकर हाउ वाउ करती रही। अहद के गोल करने पर उसने भी ग्राउंड को सर पर उठा लिया। अहद की टीम मैच जीत गई थी। सोफिया आंटी बहुत खुश थी अहद के लिए। अहद भी बहुत खुश था। मामा, मुझे अब अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी होगी, आप समझ रही हैं ना? हाँफते हुए उसने पहली फुर्सत में पहली बात सोफिया आंटी से आकर ये की। यस माय सन, मैं कुछ ज़्यादा ही समझ रही हूँ। तुम्हारी जीत हम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? वो उससे पूछ रहा था। अच्छी लगी, बहुत अच्छी कहो, कहकर वो ग्राउंड में वापस भाग गया। उसे अपने एक क्लास फेलो के अंकल के बेडरूम का काम मिला था। उन्हें ट्रेंड से हटकर कुछ क्रॉस कल्चर चाहिए था, इसलिए उसके क्लास फेलो ने इसे रेफ़र किया था। वो जानते थे कि वो जो भी करती है इसमें इसके अपने मुल्क की तहजीब की झलक ज़रूर नज़र आती है। सिर्फ बेडरूम ही था तो उसे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। उन्होंने उसे अच्छा मुआवजा दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसे इस काम में इतने ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, वो भी तालीम के दौरान ही। उसने अपने क्लास फेलोज़ की निस्बत ज़्यादा काम कर लिया था। उसे सिकंदर अहमद के एक साइट ऑफिस का काम भी मिला था, जिसे 3 के ग्रुप ने मुकम्मल किया था। उसके पास पैसों की कमी यहाँ आने के बाद से नहीं थी, लेकिन अब इसके पास अपने पैसे थे और काफ़ी से ज़्यादा थे। पाकिस्तान वो बाकायदगी से पैसे भेजती रहती थी। मामू मामी इसे मना करते रहते थे, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। मामू ने उसे बाप बनकर पाला था। उसकी कमाई पर पहला हक इनका था। वो हफ्सा को भी अलग से पैसे भेजती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिन महरूमियों ने हमेशा इनके घरों में जगह बनाए रखी वो हमेशा वहाँ मौजूद रहें। उजरम अपने डिपार्टमेंट के साथ स्टडी टूर पर था, इसलिए उसके यूनिवर्सिटी के दिन फीके फीके से थे। सेनेट, वो मॉल में ज़रूरी चीज़ें ले रही थी जब उसे वो नज़र आया। हाय, सेंट की आवाज़ में नकाहत थी। तुम्हें क्या हुआ? इसे वो बहुत लागर और बीमार नज़र आ रहा था। बीमार हो? बीमार था, अब ठीक हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या हुआ था? देखने में वो उसे अभी भी बीमार ही लग रहा था। बीमार था और बीमार ही हुआ था। वो हंसने लगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? आम हालात में वो कभी इसे ना कहती, लेकिन इसे वो देखकर लग रहा था जैसे वो चल भी नहीं सकता। इसके हाथ में छोटा सा शॉपिंग बैग था। वो शायद अपने लिए खाने पीने की अशिया लेने आया था। ज़रूर। वो फ़ौरन बैठ गया। तुम जॉब नहीं करते? नहीं, मुझे लगता है मैं एक बड़ा डांसर हूँ और मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए। उजरम जैसा कोई मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाता है। उसकी तरफ देखकर उसे इससे हमदर्दी हो रही थी। उसकी सेहत बुरी तरह से ख़राब थी। वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था। मेरे साथ काम करोगे? हेल्पर? जॉब नहीं है, मुझे कभी कभी कुछ काम मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते का काम होता है। तुम मेरे साथ मदद करवा दिया करना, ज़्यादा काम नहीं होता। उसने ऑफ़र की। सेंट अपना सर खुजाने लगा। कभी कभी ना? उसने पूछा। मनाल ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। और सिर्फ 1 हफ़्ते का ही काम होता है ना?
1 ہفتے سے زیادہ کا ہوا تو تم نہ کرنا، چھوڑ دیا کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا موڈ کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تمہارا ایڈوانس ہے، آج سے تم میری جاب پر ہو۔ اس نے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے جو اس نے پکڑ لیے، اور وہ بڑی دیر تک انہیں گھورتا رہا۔ مجھے تمہارا انداز اچھا لگا مدد کرنے کا، تم اچھی لڑکی ہو، کہہ کر وہ ہاتھ ہلاتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اجرم نہیں تھا، وہ اس کی تصویریں سامنے پھیلائے دیکھ رہی تھی جو اس نے اوڈین میں لی تھی۔ وہ اکثر انہیں نکال کر دیکھتی رہتی تھی۔ وہ خوش ہوتی تب بھی، اداس ہوتی تب بھی، سکون کی نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت تھی جس کا اسے احساس ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کیسے اس کی اداسی کو کم کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی باتیں سنتا ہے، اسے مسکرانے کے لیے کہتا ہے، اس کا دل بھی اسی کی طرح شاندار ہے۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے انہیں وہیں کاؤچ پر چھوڑ کر وہ اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو تصویریں ڈورس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آتے ہی اس نے ایک ادا سے آنکھیں گھمائیں جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ مجھے دو یہ۔ تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی سمت بڑھایا۔ لگتا ہے بہت خاص ہیں یہ۔ ڈورس نے ان تصویروں کو اس کے سامنے لہرایا۔ دو یہ مجھے، لے لو لے لو۔ 1 سیکنڈ میں اس نے تصویریں پھاڑ کر اس کے سامنے کی، اس کے ہاتھ نہ بڑھانے پر ہوا میں اچھال دیں اور کیٹ واک کرتی چلی گئی۔ اس کی بے حد پیاری چیز کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ڈورس سے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی تھی؟ اس نے ہی کوتاہی کی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے سب ٹکڑے سمیٹ لیے۔ اسے حقیقتاً بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ ان تصویروں کا نیا پرنٹ نکلوا سکتی تھی، لیکن اس کی اداسی کم نہیں ہوئی۔ جو چیز اس کے لیے خاص تھی وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ کیسا رہا ٹور؟ اجرم کے آتے ہی اس کی اداسی ختم ہو گئی۔ نو تعلیمی بات، اس نے ہاتھ سے منع کیا۔ پھر مجھے کتنا یاد کیا؟ ہماری فون پر بات تو ہو جاتی تھی۔ فون ہوتا ہے، لائیو ہوتا ہے۔ بور ہوتی رہی ہو میرے بغیر؟ ہرگز نہیں، میں میوزیم گئی، ایتھینا ٹیمپل گئی۔ اور تم نے ٹیمپل دیکھ لیا اکیلے اکیلے؟ اسے ٹوک کر وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ اکیلے نہیں، فرینڈس کے ساتھ گئی تھی۔ ویسے تم نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ وہ سمجھی شاید اس نے دیکھا ہی نہیں۔ میں اسے سال میں 50 بار دیکھتا ہوں۔ جب مجھے سٹریس ہوتا ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ وہاں سٹریس دور کرنے نہیں، اور لینے کے لیے۔ وہ چڑ گیا۔ تمہیں سال میں 50 بار سٹریس ہوتا ہے؟ تم گن کر سٹریس لیتے ہو؟ ہاں، گن کر۔ تمہیں چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ 100، 200 یا 1000؟ تمہیں سٹریس کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے پاس سٹریس ہونے کے لیے ایسا کیا ہے جو تم سٹریس لو؟ آخری بار تب مجھے ہوا تھا جب میں اسٹیج پرفارم کرتے کرتے اپنے سٹیپس بھول گیا تھا۔ میری کافی انسلٹ کی گئی، اور ہوٹنگ بھی۔ لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، افسوس۔ لوگوں نے نہیں، میرے اپنے گروپ کے لڑکوں نے کی۔ وہ مذاق کر رہے ہوں گے، خالص تجلیل کر رہے تھے وہ۔ اس نے لفظ خالص پر زور دیا۔ چلو تمہیں اپنے گروپ سے ملواؤں۔ اسے لے کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ وہ لوگ پریکٹس کر رہے تھے۔ اسے تو عجیب ہی میوزک لگا ان کا۔ کیسا لگا؟ ایک لڑکے نے معلوم نہیں کیا گایا۔ ان سب نے تو اسے داد دی، لیکن اس کے سر پر سے گزر گیا۔ عجیب، اس نے صاف کہا۔ سمجھ تو خیر کیا پاتی، لیکن سننے میں بھی اچھا نہیں لگا۔ اجرم نے اس کی بات اس لڑکے کو بتا دی۔ یہ اٹیلین ہے جس نے ابھی گایا، اور یہ ہمارے گروپ کا سب سے بہترین سنگر ہے۔ یہ گانا جو اس نے ابھی گایا اٹیلین شاعری ہے جسے اس نے اپنے انداز میں گایا، لیکن میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تمہیں یہ کیسا لگا، اور وہ اس نظم کا مزید حشر نہ کرے۔ پھر دوسرے لڑکے نے گانا گایا، لیکن صرف گٹار کے ساتھ۔ اس کی آواز اور گانا پہلے والے سے اچھا تھا۔ 2 لڑکیاں اور تھیں، دونوں کی آواز بہت اچھی تھی۔ تم نہیں گاؤ گے؟ میں گاتا نہیں ہوں، میں ڈرامر ہوں، گا بھی سکتا ہوں لیکن لائیو نہیں۔
میں سمجھی تم بھی ان سب کی طرح گاتے ہو۔ اس نے مذاق اڑایا۔ تم لفظوں کی زبان سمجھتی ہو ہے نا؟ مطلب؟ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیا گایا، اس لیے شاید تمہیں ان کے گانے پسند نہیں آئے۔ اس نے اٹالین، ایک نے جرمن اور 2 لڑکیوں نے یونانی زبان میں گانے گائے۔ تم نے ان کے بول سنے، سمجھ نہیں آئے تو کہہ دیا کہ اچھا نہیں لگا۔ میوزک کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ زبان سمجھ میں آنی چاہیے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ تم کچھ گاؤ، وہ سب کے سب تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا گانا کیسا تھا۔ میں کبھی نہیں۔ اس کا سر دائیں بائیں ہلنے لگا۔ تم گا نہیں سکتی؟ تمہیں گانا نہیں آتا یا تمہیں یہاں نہیں گانا؟ گانا بھی نہیں آتا اور یہاں بھی نہیں گانا؟ صاف انکار۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ کم آن، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں دوسرے لوگ بھی نہیں ہیں، صرف ہم 6 بندے ہیں اور یہ تم پر ہوٹنگ بھی نہیں کریں گے۔ منال گائے گی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سب کو متوجہ کیا۔ نہیں اجرم، پلیز مجھے نہیں گانا۔ گا دو پلیز۔ اس کا انداز اور اس کی یونانی لب و لہجے والی اردو، باری باری اس نے سب کی طرف دیکھا۔ وہ سب اس کے گانے کا انتظار کر رہے تھے۔ شرماؤ مت، گاؤ۔ ایک لڑکی نے اسے ہمت دلائی۔ اس نے کچھ دیر تک کھڑے کھڑے کچھ سوچا اور اس نے پہلی لائن گا دی۔ کھڑی نیم کے نیچے ہوں، تھا ہیکلی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ سریلی تھی۔ یہ گانا اس نے 1000 بار سنا تھا۔ یہ گانا اس کے لیے ایسے ہی جانا پہچانا تھا جیسے اس کا اپنا نام۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اسے اتنا ہی گانا تھا بس۔ سب اصرار کرنے لگے۔ اب جب اس نے ایک لائن گا دی تھی تو وہ مکمل بھی گا سکتی تھی۔ گانا گاتے ہی وہ بے انتہا اداس ہو گئی۔ اس کی اداسی آواز میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے اسے ایسے ہی سنا تھا، ہمیشہ اداسی سے گاتے ہوئے ایک ہی لے کے ساتھ، اور اس نے ویسے ہی گا دیا۔ یہ وہ گانا تھا جو اماں گایا کرتی تھی۔ وہ اکثر یہی گنگنایا کرتی تھی۔ اگر ان کا موڈ اچھا ہوتا تب بھی، برا ہوتا تب بھی، وہ خوش ہوتی تب بھی، اداس ہوتی تب بھی۔ نہیں اچھا لگا نا تمہیں؟ میری آواز بھی اچھی نہیں ہے نا؟ سب کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، ایک وہی خاموش تھا۔ گانا اور آواز دونوں اچھے تھے لیکن اس کی دھن نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ ڈسٹرب؟ اس کی شکل پر سوال ہی سوال نظر آنے لگے۔ ہاں ڈسٹرب۔ تم اکثر اداس ہو جاتی ہو، میں جانتا ہوں۔ کیا تم اتنی ہی دکھی ہو جتنا یہ گانا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں کون دکھی نہیں؟ سانس کے ساتھ غم جڑے ہیں۔ تم ڈسٹرب ہو گئی ہو ہے نا؟ میں اب کم ڈسٹرب رہنے لگی ہوں، بہتر ہو رہی ہوں۔ صوفیہ آنٹی، آپ کی ہمت ہے، آپ اتنے بڑے لان کی دیکھ بھال اکیلے کرتی ہیں۔ وہ ان کی مدد کروا رہی تھی۔ ویسے تو ڈورس اور سکندر احمد بھی ان کی مدد کروا دیا کرتے تھے لیکن زیادہ کام انہیں اکیلے ہی کرنا پڑتا تھا۔ میرا ایک ہی تو شوق ہے منال، شوق تھکاتے نہیں۔ کام ختم کر کے دونوں کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ سکندر احمد کاروباری کام سے ملک سے باہر تھے اور ڈورس رات گئے ہی واپس آتی تھی۔ آج کل وہ اسٹوڈنٹس فیشن ویک کی تیاری کر رہی تھی، یا کپڑوں سے لدی پھدی گھر آتی تھی یا 10-12 لڑکے لڑکیوں کے گروپ سے۔ مجھے گھر سے زیادہ لان کی فکر رہتی ہے۔ کتنی بار تمہارے پاپا سے دوسرے ملکوں کے پودے لانے کے لیے کہا مگر کمال کے ہیں سکندر بھی، ایک بار بھی کوئی پودا لا کر نہیں دیا۔ ہر بار بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک لان دیکھ کر میری ہر بات بھول گئے کہ مجھے اور کیا کیا چاہیے۔ وہ بے نام شکوہ کر رہی تھی۔ آپ کو اور کیا چاہیے صوفیہ آنٹی؟ اسے حیرت تھی کہ انہیں اب اور کیا چاہیے تھا۔ ہمیں ہمیشہ صرف چیزیں نہیں چاہیے ہوتی منال۔ شادی کے شروع دنوں میں میری شدید خواہش تھی کہ وہ مجھے پاکستان لے کر جائیں لیکن وہ مجھے نہیں لے کر گئے اور میں آج تک نہیں گئی۔ آپ جانا چاہتی تھیں؟ ہاں، یہ میری خواہش تھی اور ہمیشہ رہی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بھی خاندان ہو، میرے سسرال والے ہوں، وہ یہاں رہیں یا میں ان کے پاس رہوں،
دراصل میری شادی صرف میری ذمہ داری پر ہوئی تھی۔ میری فیملی نے سکندر سے میری شادی ضرور کر دی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ پاکستان سے یہاں روزگار کے لیے آئے لڑکے سے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے دادا اور میرے پاپا کا کاروبار بہت اچھا تھا۔ ایک عام سے لڑکے سے میری شادی انہیں منظور نہیں تھی۔ اپنے پاپا کی ہی فیکٹری میں مینیجر تھی اور تمہارے پاپا ورکر۔ آپ نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ اس کا خیال تھا کہ سکندر احمد کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر صوفیہ آنٹی کے خاندان والوں نے انہیں اپنے کاروبار کا لالچ دے کر ان سے شادی کروا دی ہوگی۔ مرضی کے خلاف نہیں، مگر مرضی سے بھی نہیں تھی۔ میں اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد تھی اور وہ میرا فیصلہ تسلیم کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ بہرحال وہ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاپا اور بڑے بھائی ایک عرصے تک ناراض ہی رہے، لیکن تمہارے پاپا میں اتنی خوبیاں تو تھیں کہ وہ زیادہ عرصے تک ان سے خفا اور لا تعلق نہیں رہ سکے۔ یعنی پاپا نے کافی مشکلات جھیلیں۔ ہاں، تمہارے پاپا بہت محنتی ہیں۔ ہم دونوں نے اپنے اس بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے اتنا کام کیا کہ ہم ہفتوں مہینوں کی گنتی بھی بھول گئے۔ ہم نئے شادی شدہ جوڑے سے زیادہ صرف ورکر لگنے لگے تھے۔ رات دن صرف کام کام اور بس کام۔ منال کے لیے یہ باتیں نئی بھی تھیں اور حیران کن بھی۔ اسے تو لگتا تھا کہ صوفیہ آنٹی سے شادی نے سکندر احمد کو مالا مال کر دیا، کیونکہ وہ ایک بڑے اور امیر خاندان سے تھیں۔ سکندر احمد نے یہ شادی ایک پرآسائش زندگی کے لیے کی اور ان کے خاندان کے ڈر سے کبھی پاکستان نہیں گئے۔ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں منال۔ باتیں کرتے کرتے انہوں نے اس کے گال چھو کر نرمی اور محبت سے کہا، ان سے کوتاہی ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ اچھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہارے پاپا ہیں۔ اپنے بزنس میں وہ اتنے مصروف رہے کہ مجھے بھی بھول گئے۔ میں نے ہمیشہ ان سے وقت نہ دینے کا شکوہ کیا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ کسی سے بھی اس کی ان کے لیے ناپسندیدگی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ انہوں نے منال کو بھی اب سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ وقت نہیں دیا جو گزر چکا تھا۔ وہ جب جب انہیں دیکھتی تب تب اسے اماں کی آنکھیں یاد آتی، جو کسی کا انتظار کرتے کرتے بند ہو چکی تھیں۔ انتظار جو کبھی قرار میں نہ بدلا۔ کچھ باتیں اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ناپسندیدگی اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اسے لگتا ساری زندگی گزر جائے گی، یہ ناپسندیدگی ایسے ہی قائم رہے گی۔ اس کی زندگی میں سکندر احمد اور ان کی فیملی آ چکی تھی، لیکن ان سب کی محبت نہیں۔ صوفیہ آنٹی اس سے محبت کرتی تھیں۔ ان کی محبت محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اسے کیا کھانا ہے اور کیسا کھانا ہے۔ انہوں نے جس شخص سے محبت کی، اس نے اس سے منسلک ہر شخص اور چیز سے محبت کر کے اپنی محبت ثابت کر دی۔ ایسا بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا تھا۔ وہ سب سے اس کا تعارف میری بیٹی کہہ کر کرواتی تھی۔ اس کے لیے خوش اور اس کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ وہ بلا شبہ قابل عزت اور قابل محبت خاتون تھی۔ وہ ایسی نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ ڈورس سے کسی بھی انسان سے زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ پاپا کے قریب تھی، جو سکندر احمد کے دل کے قریب تھا۔ وہ اس کے دل سے اتنا ہی دور تھا۔ میری ٹیم کو سپورٹ کرو گی، یعنی اسپانسر؟ وہ اپنی ٹیم کے لیے ہر چھوٹے بڑے لمبے موٹے اچھے برے سے بات کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ہر موسم میں ہر وقت اپنی ٹیم کے لیے فنڈز مانگتا رہتا تھا۔ کیسے؟ جانتی تو وہ بھی تھی کہ کیسے، مگر اس سے سننا چاہتی تھی۔ مورل سپورٹ سے، مگر پیسوں کے ساتھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے احد کہ میں یا پاپا ہم کسی خزانے پر بیٹھے ہیں؟ لگنا وگنا کیا، مجھے تو یقین ہے۔ تم اپنی پاکٹ منی کا کیا کرتے ہو؟ وہ ہوتی ہی کتنی ہے کہ کچھ کروں۔ ویسے ہم جو کچھ جیتتے ہیں چیریٹی کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ اطلاع بھی دی۔ اختلافات اپنی جگہ، چیریٹی کے لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ چیریٹی تم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کرتے ہو؟
फ्रेंड्स के पेट भर कर। तो भूखों को खाना खिलाना क्या होता है? कमीनापन। अपने मुंह से आग उगलना बंद करो और काम की बात करो। मेरी टीम की बाकायदा स्पॉन्सर बन जाओ। वैसे भी अगले साल तक तुम टाइम्स की टॉप 10 बाअसर लोगों की फहरिस्त में आ जाओगी। इससे पहले कुछ नेक काम भी कर दो। ठीक है, लेकिन मैं बाकायदा नहीं बेकायदा बनूंगी। पैसे हुए तो दे दूंगी, वरना अगर मगर वरना शरना मैं ये सब नहीं जानता। जो कहा है वो करो। ज़्यादा मिस कुलू पत्रा बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तैश मत दिलाओ कि मैं इस घर में से किसी एक आद का खून कर दूं। कर दो, देर क्यों लगा रहे हो? काट लो अपना गला। रक्स की इतनी इकसाम से वो वाकिफ़ नहीं थी जितनी इकसाम के रक्स वो देख चुकी थी। करीबन हर मुल्क और ख़िते के लड़के लड़कियों, हर उम्र के लोगों के ग्रुप ने परफॉर्म किया था, कर रहे थे। ये एथेंस में होने वाला एक बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल था जिसमें शायद सारा यूनान ही उमड़ आया था। सयाह मकामी लोगों से ज़्यादा पुरजोश थे। वो हर इवेंट, हर परफॉर्मर और हर स्टॉल के पास खड़े रहते और एक एक चीज़ का बगौर जायज़ा लेते। दिन रोशन और निखरा था। रश इतना था कि उजरम ने इसका हाथ पकड़ रखा था। उसने 2-3 बार कोशिश की हाथ छुड़वाने की, मगर जैसे उसे डर था कि वो इतने रश में खो जाएगी। उसने परवाह नहीं की कि उसने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है जो उस अंदाज की आदी नहीं थी। मुझे वो देखना है। उसने दूर से नज़र आने वाले एक ग्रुप की तरफ इशारा किया। छोड़ो, बेकार सा लोक रक्स है, पर मुझे देखना है। उसने ज़िद की। ओके। उसे लेकर वो इस तरफ आ गया। रश में जगह बनाकर वो दोनों एक साथ खड़े हो गए। दराज कद खूबसूरत लड़कियां मकामी रिवायती लिबास में मकामी लोग रक्स कर रही थीं। दराज कद खूबसूरत लड़कियां मकामी रिवायती लिबास में मकामी लोग रक्स कर रही थीं। लुड्डी की तर्ज का हल्का फुल्का लोक रक्स था। चलो भी। 2 मिनट बाद ही उजरम ने इसका हाथ बुरी तरह से झंझोड़ा। मुझे देखने दो प्लीज़। वो वैसे ही महवियत से खड़ी देखती रही। मुझे नहीं देखना इतना बोर डांस। मुझे अपने ग्रुप की परफॉर्मेंस भी देखनी है। तो जाओ तुम, उसने मजाकन कहा था, मगर वो इसका हाथ झटक कर सचमुच चला गया। उसकी चाल से लग रहा था कि वो गुस्से में है। गर्दन मोड़कर वो उसे देखती रही और वो वाकई में चला गया। यकदम इसकी सारी दिलचस्पी रक्स में ख़त्म हो गई। रश में से निकलकर वो भी इसकी तरफ चलने लगी, जिस तरफ उसने उसे जाते देखा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो उसे ढूंढ नहीं सकेगी। रश बहुत था और रास्ता बनाकर चलना अलग मसला था। चलते चलते इसे बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। कोई गा रहा था, कोई सिर्फ बजा रहा था, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी। उसे ये सब उजरम के साथ ही देखना था, मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। इधर उधर हर जगह देखते वो तो नहीं मिला, मगर उनका ग्रुप नज़र आ गया। उसे यहीं होना चाहिए था, मगर वो नहीं था। वो वहीं जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। उस दिन के मुकाबले में उसे आज के गाने अच्छे लग रहे थे। शायद उन्होंने तैयारी ज़्यादा की थी या गाने ही बदल लिए थे। इटालियन लड़के की नज़म जो उसे उस दिन मज़हका खेज़ लग रही थी, इस पर सबसे ज़्यादा तालियां बजाई गईं। उसे एक बार फिर सबके इसरार पर वो गानी पड़ी। दायरे की सूरत लोग आस पास बड़ी तादाद में खड़े थे। दूसरी बार उसके गाने पर लोगों ने इसके साथ कोर्स में आवाज़ मिलानी शुरू कर दी। अल्फाज तौखीर उसे अब भी समझ नहीं आ रहे थे, मगर उसने भी सबके साथ कोर्स में गाने की कोशिश की। कहीं से निकलकर उजरम भी इसके साथ आकर खड़ा हो गया। दोनों मिलकर कोर्स में आवाज़ निकालने लगे। स्कूल में जैसे दुआया नज़्म पढ़ी जाती थी और फिर सब एक साथ पीछे उसे दोहराते थे। बिल्कुल इसी तरह का मंज़र यहाँ था। लोग हंस हंस कर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, साथ साथ मसरत से दाएं बाएं झूल रहे थे। अचानक उजरम ने इसका हाथ पकड़ लिया। उसे अचानक इस तरह से इसका हाथ पकड़ लेने पर हैरत हुई।
اور وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے آگے ساتھ دائیں بائیں لوگوں نے بھی ایسے ہی ہاتھ پکڑ لیے ایک دوسرے کے۔ گٹار کی دھن پر اپنی نظم گاتا اٹالین بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے لہک لہک کر ایک ہی لائن بار بار گا رہا تھا۔ وہ اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں کا اشارہ کرتا انہیں فضا میں لہراتا اور ایک ہی بند جسے کورس میں دوسرے بھی گا رہے تھے بار بار گا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جسے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ اجرم نے گاتے گاتے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے جانے نہ دو، وہ جو محبت ہے۔ بار بار ایک ہی لائن، سب جوش سے گا رہے تھے۔ دائرے کی صورت موجود وہاں سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ منال کے لیے وہ دنیا نہیں رہی تھی، رقص کا میدان بن چکی تھی۔ اس کی کالی شفاف آنکھوں میں دنیا جہاں کے ستارے جگمگا اٹھے۔ تم پرفارم نہیں کرو گے؟ کافی وقت لگا منال کو اپنے آپ میں آنے میں۔ میری پریکٹس نہیں ہے، مجھے وقت ہی نہیں ملا کرنے کا۔ آؤ ہم سینٹ کو ڈھونڈیں، آج تو اس کا دن ہے۔ سینٹ 2 لڑکوں کے گروپ کے ساتھ تیز موسیقی پر اپنا خاص ٹیلنٹ عام کر رہا تھا۔ اس کے گروپ کی طرف بہت رش تھا۔ کیا تم بھی سینٹ کی طرح ڈانس کر سکتے ہو؟ اسے دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے صرف اپنے شوق کے لیے سیکھا ہے، وہ بھی صرف تھوڑا بہت۔ اسے تو جنون ہے، اور شوق اور جنون میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا ہی میرے اور اس کے ڈانس میں ہے۔ وہ ساتھ ساتھ مختلف چیزیں لے لے کر کھا رہے تھے، ادھر ادھر کے سٹال دیکھتے پھر رہے تھے۔ پن سے لے کر جوتوں تک وہاں بہت کچھ تھا، کچھ ایسی چیزیں بھی جو اس نے اب سے پہلے کہیں اور دیکھی ہی نہیں تھی۔ ٹھہرو، اجرم ایک سٹال کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک مالا نما ہار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ صرف ایسے ہی فیسٹیول میں مل سکتی ہے۔ سفید رنگ کی بڑے بڑے موتیوں کی ایسی مالا جو قدیم یونانی زیورات کے ڈیزائن پر بنائی گئی تھی۔ یہ لو، اس نے پیسے دیے بغیر ہی جھٹ سے مالا اس کے گلے میں ڈال دی اور پھر پیسے دے کر اس کے گلے میں پڑی مالا کو دیکھنے لگا۔ کیسی ہے؟ اگر وہ اسے بتا سکتی تو ضرور بتاتی کہ وہ کس قدر اچھی ہے۔ پھر اس نے اسے اور بھی روایتی چیز لے کر دیں۔ تمہیں یہ سب پسند آ رہا ہے نا؟ یہ سب میرے لیے بہت خاص ہے، میں نے تمہیں اتنا کچھ لے کر دیا۔ وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ تم کچھ نہیں لے کر دو گی؟ نہیں، وہ اٹھلائی۔ وہ بہت خوش تھی اور نظر بھی آ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ مصنوعی انداز سے خفا ہوا۔ مجھے بھی تمہاری طرف سے کچھ ملنا چاہیے۔ مثلاً؟ وہ سوچنے لگا۔ چلو آج نہ سہی، لیکن جب میں کہوں گا تب دو گی؟ اس نے ہاں کہنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ رات کو ان کی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کا سٹیج پلے ہوا۔ کھلے آسمان کے نیچے سب اس طرح خاموش بیٹھے تھے جیسے ماضی کو چپکے سے دیکھ رہے ہوں اور اسے ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتے ہوں۔ معلوم نہیں سحر اس یونانی دیوتا کا تھا جو سامنے پرفارم کر رہا تھا، کھلے آسمان کا، رات کا، یا ان دونوں کے وہاں ایک ساتھ ہونے کا، لیکن سحر تھا ہر طرف، ہر چیز میں۔ صوفیہ آنٹی کو اس نے اجرم کی دی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ وہ ان چیزوں کو چھپانا بھی چاہتی تھی اور سب کو دکھانا بھی۔ وہ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب اسے دنیا کے سب سے پیارے انسان نے دیا ہے۔ خوش ہو؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کیسے؟ اس نے ایسے ہی پوچھا، بات پہ بات مسکراتے ہوئے۔ پاکستان میں حفصہ اور UK میں اسد سے بات کرنے کے بعد وہ سونے ہی والی تھی کہ اس نے سکندر احمد کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھی ساتھ ساتھ اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ انہیں جو کہنا ہے کہہ لیں، ان کی موجودگی میں ان سے کام کہا ہوتا، اور وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے جیسے بہت کچھ کہنا ہے۔ میں تمہارے لیے یہ لایا ہوں۔ ایک پیکٹ انہوں نے اس کے سامنے رکھا۔ اس نے نظر اٹھا کر پیکٹ کی طرف دیکھا۔ کوئی چیز اس میں خوبصورتی سے بند تھی۔ کیا ہے یہ؟ اس سے پہلے بھی جب بھی وہ باہر جاتے تھے ہمیشہ اس کے لیے بہت کچھ لے کر آتے تھے۔
جنہیں وہ استعمال کیے بغیر ہی ایک طرف رکھ دیا کرتی تھی۔ انہی کے پیسوں سے وہ اپنے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کیا کرتی تھی، لیکن خاص ان کی لائی گئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ کیسا دھوکہ دیتی تھی وہ خود کو، کیسی عجیب کھوکھلی سی انا تھی اس کی۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ آج میری برتھ ڈے نہیں ہے، اس ہفتے بلکہ اس مہینے میں کسی بھی دن نہیں ہے۔ وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکی۔ میں جانتا ہوں یہ گفٹ میں تمہارے آنے والی برتھ ڈے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ یہ ہر اس برتھ ڈے کے لیے ہے جو گزر چکی ہے، ہر اس دن کے لیے جب میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا۔ بہت امیر ہے نا آپ تو معافی بھی خرید سکتے ہیں، لیکن آپ بھول رہے ہیں اگر گزرا وقت آ نہیں سکتا تو گزرے وقت کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہنے سے خود کو روک نہیں پائی، اگر تلافی کر سکتا تو تمہارے ایک ایک آنسو کی کرتا، لیکن نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس سے میری تھوڑی سی محبت ہے۔